जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूं सैयद ख़ुर्रम बुखारी। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं NA 55 में, जहां पर इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है PTI की। और यहां पर इस वक्त रजा बिशारत साहब और ज़ियाद खलीक कियानी साहब जो यहाँ पर एक मजबूत कैंपेन चला रहे हैं। हम उनसे मुलाकात करेंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे और उनके जो इलेक्शन के हवाले से जो अगर वो यहाँ पर ना जीत जाते हैं तो आवाम के लिए उनके पास क्या मंशूर है, हल्के के लिए उनके पास क्या प्लानिंग है, नौजवानों के लिए उनके पास क्या प्लानिंग है, ये उनसे बातचीत करेंगे और ये हम आप तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा नासिर साहब जो यहाँ पर NA 55 में कैंपेन चला रहे हैं PTI की। और हम इनसे बात करते हैं कि हल्के के लिए इनके पास क्या मंशूर है और ये आवाम के लिए इनके पास क्या प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम राजा नासिर है। राजा बिशार साहब जो NA 55 से नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं PTI के, उनका मैं भाई हूँ। तो पिछली दफ़ा ये हल्का जो था PP 14 था और इस दफ़ा PP 15 है। और पिछली दफ़ा राय साहब यहाँ से MPA बने थे और इस इलाके के बेशुमार मसाइल जो हैं उन्होंने हल किए थे। मैं समझता हूँ कि इस इलाके का कोई मसला ऐसा नहीं है जो हमसे पोशीदा हो। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस हल्के के अवाम ने मौका दिया तो यहाँ पे कोई मसाइल रहेगा नहीं। पिछले जो टर्नओवर था हमारा, उसमें तकरीबन 3 अरब रुपया खर्च हुआ है। PP 14 था उसमें। तो अब इंशाअल्लाह ताला उसी का ये नतीजा है। और फिर खान साहब की मोहब्बत है कि लोगों में इतना जोश व खरोश है। आज आप साथ थे, आपने देखा होगा बाज़ार में हमने विज़िट किया है। और सिर्फ इस इलाके में नहीं, हर इलाके में यही है। और ये मैं समझता हूँ कि ये पहला इलेक्शन है कि अवाम खुद चाह रहे हैं कि PTI के उम्मीदवार हमारे पास खुद आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला हमने अब पुरज़ोर इलेक्शन की मुहिम शुरू कर दी है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह एक माहौल बन जाएगा। और जो अवाम में जोश व खरोश है, मुझे कभी यकीन है कि PTI इस दफ़ा पिछले से भी भारी अक्सरियत में इन हल्कों में कामयाब होगी। अच्छा, अगर आपकी इस हल्का में अगर आप PTI इक़्तिदार में आ जाती है तो आपका हल्के के लिए मंशूर हमें सारा, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया है कि एक एक गली का हमें पता है, एक एक मोहल्ले का पता है, एक एक नाली का पता है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सड़कों गलियों के मसाइल हैं और बेशुमार मसाइल हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला हम हल करेंगे। नौजवानों के लिए, नौजवान तो हमारे जो PTI है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना, उनको इंशाअल्लाह ताला अच्छा रोज़गार मुहैया करना, वो हमारी अवलीन तरजीह होगी इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, हमारी बात हुई राजा नासिर साहब से और आपने इनके तासुरात लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम ज़ियाद खलीक कियानी है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना सा कारकुन हूँ। यूथ विंग नॉर्थ पंजाब का सदर रहा 2018 के टाइम पर, और 2018 के बाद से मैंने इस हल्के में अपने MNAs और MPs को असिस्ट किया काम के साथ, अपने वर्कर के साथ रब्ते मेरा। और इस सब का नतीजा ये कि पार्टी ने आज एक कारकुन को इज़्ज़त दी है और एक ज़िम्मेदारी दी है कि वो अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सके। सर, आपने सियासत का आगाज़ कब किया? सर, प्रैक्टिकल सियासत तो मैंने धरने के टाइम पे शुरू की थी, लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि मैंने पार्टी कब ज्वाइन की, तो वो 2007 में जब मैं इंग्लैंड में अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, उस टाइम PTI UK चैप्टर मैंने ज्वाइन किया था। अभी आप कैंपेन चला रहे हैं तो कैंपेन में अब ज़रा आप अवाम में निकले तो आपने हल्के के मसाइल भी देखे होंगे, तो उस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर हल्के में आप आ जाते हैं तो इस मसाइल के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? पहली बात है, हम आज तो इस हल्के में नहीं आए, हम रहने वाले हैं इधर के, तो मसाइल हम बड़े बखूबी आगाह हैं। जिस तरह के राजा नासिर साहब ने भी आपसे अभी बात की, मैं चाहता हूँ, कुछ ख्वाहिशात हैं मेरी। एक की जो सीवरेज का निज़ाम है इसको हमने बेहतर करना है, क्योंकि
میں نے یہ نوٹ کیا ہے, دیکھا ہے کہ جب آپ گلیاں بے شک آپ پکی کر لیں, روڈ بھی بنا لیں, پانی ہر چیز کھا جاتا ہے, پتھر میں سے بھی راستہ تلاش کر لیتا ہے. تو سب سے پہلے سیوریج کے نظام کو, یہ جو پائپس ہیں ہماری, ان کو سیٹ کرنا ہے. اور میرا ایک اگر آپ سمجھیں کہ خواب ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے بازار ہیں اور تنگ محلے ہیں, ان کے اندر بجلی کو ہم انڈر گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بجلی کے پلگس کے قریب نہیں جانے دیتے, لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو رہ رہے ہیں وہ کھڑکی کھولتے ہیں تو ان کے سامنے ننگی تاریں بجلی کی گزر رہی ہوتی ہیں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہماری حکومت آئی تو ہم ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارے مین بازار ہیں اور اس طرح کے علاقے ہیں, ان میں ہم بجلی کو انڈر گراؤنڈ کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. تو یہ جو آج کل ہماری معیشت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اتنی مہنگائی, تو اس کے اوپر قابو پانے کے لیے آپ کی پارٹی کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ملک میں استحکام کی ضرورت ہے اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے اکانومی کو سدھارنے کے لیے. تو سب سے پہلے 8 فروری کو الیکشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں پاکستانی عوام کا ووٹ ڈالنا, بھلے جس مرضی کو ووٹ ڈالے, وہ ضروری ہے. ایک دفعہ استحکام آ گیا, پولیٹیکل استحکام اس ملک کو مل گیا, اس کے بعد سمت کا بھی ہم ایک ڈائریکشن, واضح ڈائریکشن دیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں جب ہماری حکومت بنی, اس کے بعد کووڈ جیسی پریشانی کے باوجود ملک ایک اچھے ٹریک پہ چل پڑا تھا. آپ کی 47 سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں, جب اس ملک نے ڈیولپمنٹ کی جو شرح GDP کی گروتھ ریٹ ہے وہ 6.0% پہ ٹچ کی ہے, اس ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی انہونی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی واضح حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئی تھی, معاشی استحکام کی جہاں تک بات ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے, زیادہ احسن طریقے سے ہم اپنے اکنامک چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں اور ان کو ریزالو بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ابھی آپ کی پارٹی PTI سے بلے کا نشان چینج ہو گیا, مختلف امیدواروں کو مختلف جو نشان الاٹ ہوئے, تو عوام میں نکل کر آپ نے اس کا کیا فیڈ بیک محسوس کیا؟ سر, عوام میں نے شدید غم اور رنجش پائی ہے اس کو لے کر. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات ہوتی ہے تو یہ اس کو دیکھا جائے تو اس نظر سے لوگ, اب مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ مشکلات ہمیں شاید سامنے آئے اس چیز کو لے کر, لیکن لوگ اب جس طرح کے غصے میں ہیں وہ اب سمجھ بیٹھے ہیں کہ, اور وہ اتنے اویئر بھی ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کس طرح کس نشان کو ڈالنا ہے. مجھے ویسے تو کینڈیڈیٹ بڑی مشکل لگ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے لوگوں کو بتا پاؤں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں وکٹ کے نشان پہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور آج اب بشارت صاحب کیتلی کے نشان پہ لڑ رہے ہیں, تو یہ کس طریقے سے ہم مینیج کریں گے. لیکن الحمدللہ لوگوں کے اندر خان صاحب کا ایسا پیار ہے, ایسی محبت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا آج وہ کہتے ہیں جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالنا کس کو اور کس نشان پہ. تو الحمدللہ وہ تو چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے لیکن ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے. انسانوں کا بنا ہوا پلان تھا کہ ہمیں کسی طریقے سے بھی ہماری کمر توڑ دی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب ظلم دیکھ رہے ہیں اور عوام کو بھی اویئر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ لیکن ہم لوگ یہ ہمارے بینرز بھی اتار رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اس کے باوجود ہم لوگ اپنی مارکیٹنگ کیمپین کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے کارکنان ہیں وہ بے لاس اس سردی میں صبح 5 بجے تک ہمارے بینرز بھی لگا رہے ہیں, ہمارے سٹکرز بھی لگا رہے ہیں, گھر گھر ہم میسج پہنچا رہے ہیں. ہم کوئی جلسے جلوس ریلیاں اس وقت نہیں کر رہے, اور ہم گھر گھر جا کے الحمدللہ ہماری ٹیمز جو ہیں اس وقت میرے نزدیک 50,000 سے زیادہ گھروں میں جا کے ڈور کیمپین کر چکی ہے. تو انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے اور 8 فروری کو آپ بہت ہی بہتر نتیجہ پائیں گے. جی, تو آج کل آپ کو پتہ ہے سب سے ہمارے جو پاکستان میں زیادہ مسائل جو ہے نوجوان کے لیے اس کا روزگار, اس کے لیے نوکری, تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ سر پھر میں ایک بات کروں گا, روزگار جو ان امپلائمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ. سب سے پہلے اس کے لیے الیکشن ہونا ضروری, اور اس کے بعد جو ہمارا معاشی پلان ہے, تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں جب میں نے آپ کو پھر سے کہا, جب شرح آپ کی GDP کی شرح بڑھتی جائے گی ساتھ ساتھ بزنس آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو کریڈیبل لوگ حکومت کے اندر چاہیے, اور انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے علاوہ کریڈیبلٹی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی انٹرنیشنل لیول پر. تو سب سے پہلے میں پھر کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کا حکومت میں آنا ضروری ہے, اس سے کریڈیبلٹی بنے گی. جب کریڈیبلٹی بنے گی تو باہر سے پیسہ ملک کے اندر آئے گا, اور جب ملک کے اندر پیسہ آئے گا تو اس سے بزنس فلرش کرے گا. جب بزنس فلرش کرے گا تبھی ہمارے پاس جاب اپرچونٹی کریٹ ہوگی, اور جب یہ کریٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ جو ہماری یوتھ ہے اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ مجھے پتہ ہی اپنا راستہ نکال لے گی.
صحیح. میں نے آپ کے حلقے کا سروے کیا مسائل کے حوالے سے, تو مجھے جو مین دیکھنے میں آیا, ایک پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور دوسرے نمبر پر گیس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے؟ سر, پانی کی پائپ لائن کا منصوبہ ہمارے دور میں تربیلا سے ادھر لانے کا کریٹ کر لیا گیا تھا. کچھ ڈیمز بھی تعمیر ہو رہے تھے, وہ سارے روک دیے گئے ہیں. اب میں اگر قریب چلوں تو 2 واٹر ٹینک بنے ہوئے ہیں آپ کے, ایک 22 نمبر پہ بنا ہوا, ایک اندر ٹینچ میں بنا ہوا, آپ کو پتہ ہے بازار میں, وہ دونوں ڈس فنکشنل ہیں اس ٹائم پر. ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی ایشو تھا ود رسپیکٹ ٹو کہ اس کی کنسٹرکشن یا کوئی ایسا ایشو ہے, تو الحمدللہ میں خود ایک انجینئرنگ فرم چلا رہا ہوں. تو وہ میں نے پہلے سے اناؤنس کیا ہوا کہ اس کی جو ویٹنگ ہے یا جو بھی اس کو ریٹرو فٹنگ اس کی ہونی ہے وہ ہم انشاءاللہ فی سبیل اللہ کریں گے. اور ان دونوں ٹینکس کو میں آپریشنل کروں گا, جس سے مجھے پتہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کر آپ کی جان کالونی اور راول ٹاؤن تک آپ کو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بھی واٹر مافیا ہے جو ان ٹینکس کو چلنے نہیں دے رہا, اور انشاءاللہ اس مافیا کے خلاف بھی ہم بھرپور لڑائی کریں گے. اور گیس کے حوالے سے سر, گیس ایک فیڈرل ایشو ہے, اور گیس کے لیے فیڈرل پالیسی بنانا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا یہ جو پہلے ایک ایشو بنا تھا کہ CNG اسٹیشنز کی وجہ سے کمپریسرز لگے ہوئے تھے, ان کمپریسرز کو اور ان پائپ لائنز کا جائزہ لینا دوبارہ بہت ضروری ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم سروے کرائیں گے. اور میں آپ کو سے بتاؤں, یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے نا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک گلی محلے کے لیے کی نہیں جا سکتی. یہ ایک نا مسکنسیپشن ہے یہاں پہ کہ گلی ایک جگہ پکی کرا دو یا پائپ لائن اس گلی کی ڈال دو, ساتھ والی کی نہ ڈالو, وہ اس طرح چلتا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پلان لے کے آئیں گے پنڈی ڈسٹرکٹ کے لیے. جب پنڈی ڈسٹرکٹ کی انفراسٹرکچر کی پلاننگ ہو جائے گی, اس میں پھر فیز بائی فیز ہم اس کو ایڈریس کرتے جائیں گے. ادروائز اگر آپ مجھے یہ کہیں نا کہ ڈوگ چودھریاں کا مسئلہ حل کر دو, افشاں کالونی کو چھوڑ دو, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم پورے ڈسٹرکٹ کا پلان لے کے آئیں گے, اور ہم انشاءاللہ پنجاب میں گورنمنٹ بھی بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہوتا ہے ایجوکیٹڈ, اگر لوگ اپنی نمائندگی کریں اپنے لوگوں کی, تو وہ اپنے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں, ساتھ اداروں کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں. وچ انفارچونیٹلی جو میرے مخالف جو ہماری پارٹیاں ہیں جس قسم کے کینڈیڈیٹ لا رہی ہیں, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ میں لوگوں سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ دیکھ لیں, کہ ان سے آپ بات کر کے دیکھ لیں اور ہمارے سے بات کر کے دیکھ لیں, ہمیں کہ آمنے سامنے بٹھا دیں تو فرق صاف ظاہر ہوگا آپ کے سامنے. وہ نہیں سمجھ سکتے یہ چیزیں, نہ انہوں نے پچھلے 70 سال سے نہیں سمجھی, وہ آج کیا سمجھیں گے. صحیح ہو گیا. اچھا, لاسٹ میں ہمارے شائن نیوز چینل کے تھرو آپ کوئی اپنا میسیج دینا چاہتے ہوں؟ سر, میسیج میرا عوام کو یہ ہے کہ 8 فروری ایک ایسا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ اس ملک کو پرووائڈ کر رہا ہے ایک بار پھر, کہ آپ اپنی سمت کا تعین کر سکیں. تو میری لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں, اور ووٹ خواہ جس کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں, اور پاکستان کو مزید مستحکم بنائیں. یہ آپ کے پاس کیا پلاننگ لائے عمل ہے اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو؟ سب سے پہلے تو نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, کیونکہ نوجوان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی. آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ہماری جو یوتھ پرسنٹیج ہے وہ دنیا میں چند ممالک ایسے جن میں اتنی زیادہ یوتھ بلج ہے, جو کہ ایک خوشائن بات ہے ہمارے لیے. ہم نے سب سے پہلے جو میں نے اس حلقے میں دیکھا, میں یہاں پہ کرکٹ ٹورنامنٹس کراتا رہا, میں نے والی بال کے ٹورنامنٹس کرائے ہیں, سنوکر کے بھی کرائے ہیں, باڈی بلڈنگ کے بھی کرائے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سکولز کے اندر سپورٹس کا جو ایک نظام جو ہمارے ماں باپ کے ٹائم پہ چل رہا تھا, ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے. سپورٹس کی پروموشن بہت ضروری ہے. سپورٹس کی پروموشن سے مجھے لگتا ہے ایسے کہ جو بچہ سپورٹس میں لگ جاتا ہے وہ پھر نشے اور مختلف جو غلط حرکتیں ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سپورٹس کے لیے اسپورٹس ایمرجنسی کا نفاذ بھی کریں گے. یہاں پہ آپ کو سپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ بن بھی رہا تھا, وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ بھی کروائیں گے. اور سافٹ ویئر پارکس بھی ہماری دور حکومت میں بن رہے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ٹیکس فری بچوں کو انسینٹیوز تھے کہ وہ آئیں, اور وہ کو ورکنگ سپیسز بنی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم IT فیلڈ میں بھی اپنی